बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल के मेरे सामीन अस्सलामु अलैकुम। यह आपका ऑडियो बुक सेक्शन है और इसमें मैं आज आपसे किताब फितरत कि जिसका हमारा मुताला जारी है उसके पार्ट 7 के साथ आपसे मुखातिब हूँ। और अभी तक हम इसके सफ़ा नंबर 89 तक पहुँच चुके हैं और जिस मौजू का हम मुताला कर रहे थे वो था महसूसी फितरियात। और उनमें से नंबर 1 का हमने मुताला कर लिया और आज इस सफ़े पे 89 पर ही हम इसकी दूसरी फितरियात में से जो नंबर 2 हैं उनका नंबर 2 है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि नेकी और फजीलत की तरफ रुझान, इसका हम मुताला करते हैं। तो पैराग्राफ शुरू होता है, लिखा है कि इंसान में एक और भी रुझान है कि जिसे नेकी और फजीलत की तरफ रुझान कहा जाता है। यह रुझान इखलाकी पहलू का हामिल है। ये वही है कि जिसे हम अपनी इस्तिलाह और रोज़मर्रा में इखलाक कहते हैं। इंसान बहुत सी चीज़ों की जानब रग़बत रखता है इसलिए कि वो इसके लिए फ़ायदा मंद और मुनाफा बख्श है। इंसान दौलत से रग़बत रखता है इसलिए कि वो इसके लिए मुनाफा बख्श है। इसकी मादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये एक ज़रिया है। अपने फ़ायदे और मुनाफे की तरफ इंसान की रग़बत खुद महवरी और खुद ख्वाही है। यानी इंसान एक चीज़ की तरफ रुझान रखता है कि जिसे वो अपने लिए हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने सिलसिले हयात को जारी और सारी रख सके। आगे ब्रैकेट में है कि अलबत्ता एक जिंदा मौजूद का अपनी ज़िंदगी की बका की तरफ रुझान क्या है क्वेश्चन मार्क, और इसमें क्या राज है क्वेश्चन मार्क। ये अपनी जगह एक मसला है ब्रैकेट बंद। अब सफ़ा नंबर है 90 और इसमें आगे लिखते हैं कि इस सतह तक तो इस बात का तज्ज़िया किसी हद तक आसान है, लेकिन बाज़ अमूर ऐसे हैं कि इंसान इनके तरफ रुझान रखता है इसलिए नहीं कि ये इसके लिए फ़ायदेमंद हैं बल्कि इसलिए कि वह अक़ली एतबार से फजीलत और नेकी के ज़मरे में आते हैं। खैर ख्वाही हिस्सी है जबकि जिबिल्लत गैर अक़ली है। फजीलत मसलन इंसान का सच्चाई की तरफ रुझान एक लिहाज से कि वो सच्चाई है, इसके मुकाबले में झूठ से नफ़रत। इसी तरह इंसान का तक़वा और पाकीज़गी की तरफ रुझान। मजमूई तौर पर वो तमाम रुझानात जिनका शुमार फजीलत में होता है वो 2 किस्म के हैं, बाज़ इनफरादी हैं और बाज़ समाजी। इनफरादी मसलन ज़ाती नज़्म ज़ब्त, नफ्स पर काबू रखना और इसी तरह और बहुत से इनफरादी अखलाक़ी के मफ़ाहिम, यहाँ तक कि शुजाअत भी के जो बुज़दिली के मुकाबले में होती है। इससे मुराद ज़ोर बाजू नहीं क्योंकि वो इखलाक की तारीफ से बाहर है। समाजी रुझानात मसलन दूसरों के साथ ताउन और इनकी मदद, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी माशरती या समाजी काम की अंजाम दही, एहसान और नेकी की तरफ रग़बत और क़ुरबानी का रुझान ज़ाती मफाद के मफ़हूम में नहीं आता क्योंकि क़ुरबानी का जज्बा यानी अपने आप को क़ुरबान कर देना, यहाँ तक कि अपनी जान से गुज़र जाना। इसी तरह इज़हार की तरफ रुझान, और इसके लिए फिर यह है कि वो इज़हार करते हैं अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं जबकि वो खुद ज़रूरतमंद है। ये सूरह हश्र की ये आयत है और आयत नंबर 9 है जी। अब सफ़ा नंबर है 91 और इस पे फिर उन्होंने फिर आयत का तर्जुमा है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन यतीम को खाना खिला देते हैं और ये कहते हैं कि हमने तुम्हें अल्लाह के लिए खिलाया है और हम तुमसे किसी जज़ा यानी बदला, ये ब्रैकेट में है, और शुक्रिया के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। और
پھر یہ نمبر 3 آ جاتی ہے، اور نمبر 3 پہ لکھا ہے حسن و جمال کی طرف رجحان۔ انسان میں حسن و جمال کی طرف رجحان موجود ہے، اب یہ چاہے حسن پسندی کے لحاظ سے ہو، چاہے تخلیق حسن کے حوالے سے، کہ جس کا نام فن و ہنر ہے اور بریکٹ میں ہے آرٹ۔ یہ بھی انسان کے اندر موجود ایک رجحان ہے، اور کوئی شخص بھی اس احساس سے عاری نہیں ہے۔ انسان اگر لباس بھی پہنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ تا حد امکان وہ اسے اچھا لگے۔ اگلا پیراگراف، جب انسان ایک عمارت تعمیر کرتا ہے، پہلے مرحلے میں تو گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے، اسی طرح سے چور وغیرہ سے حفاظت کے لیے بناتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کی تعمیر میں اپنی حص حسن پسندی کو آمیختہ کر لیتا ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ عمارت دیکھنے میں بھلی لگے، فرنیچر اچھا ہو، کمروں میں قالین خوبصورت ہوں۔ یہ تمام تر زیبائی اور حسن کی طرف رجحان انسان کے اندر موجود ہے۔ اور صفحہ نمبر ہے 92۔ انسان خوبصورت قدرتی مناظر کو پسند کرتا ہے۔ جب صاف اور شفاف پانی کو دیکھتا ہے تو یا جب کسی آبشار پر اس کی نظر پڑتی ہے یا کسی دریا کو دیکھتا ہے تو وہ لطف اندوز ہوتا ہے، چنانچہ وہ قدرت کے خوبصورت مناظر سے محظوظ ہوتا ہے۔ آسمان کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے، افق کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کا نظارہ کرتا ہے تو ان سب چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، یہ چیزیں اسے بھلی لگتی ہیں۔ اسی طرح سے فن و ہنر یعنی آرٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ وہ حسن ہے کہ جو انسان خود تخلیق کرتا ہے، وہ چیزیں کہ جنہیں قدیم زمانے سے فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، جیسے خطاطی ہے یا جو بہت قدیم فن ہے، بہت خوبصورت خطاطی کی انسان کے لیے غیر معمولی اہمیت ہے، اسے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ کسی نہایت دیدہ زیب خط میں لکھا گیا قرآن اگر انسان نے 10 مرتبہ بھی دیکھا ہو تو 11ویں دفعہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ بھی دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں رہتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ہمارے والد مرحوم رضوان اللہ علیہ کہ جن کا اپنا خط بھی بہت خوب تھا، انہیں خطاطی سے بہت لگاؤ تھا، کہا کرتے تھے کہ بہت خوبصورت خط میں کوئی قرآنی نسخہ میرے ہاتھ میں ہو تو میں اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خط اور حسن میں ایسا کھو جاتا ہوں کہ پڑھ نہیں پاتا۔ روضہ امام رضا علیہ السلام میں ایوان مقصورہ کے باہر ایک کتبہ لکھا ہے، دیدہ زیب خط کا یہ ایک فن پارہ ہے۔ یہ ایک بڑا سا کتبہ ہے جو ایوان کی پیشانی پر لگا ہے، اسے بلیسر نے جو گوہر شاد کا بیٹا تھا لکھا ہے، اس نے خود اسے اسی کتبے کے آخر میں لکھا ہے کہ گوہر شاد شاہ رخ کی بیوی تھی۔ یہ پیج نمبر ہے 93۔ اور بایس نقر اس کا بیٹا تھا۔ اس کا یہ کتبہ خط سلس میں ہے، اور بایس بے الف یہ سین نون قاف رے، بایسنقر کا خط بے مثال ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے خط سلس میں ایسی تحریر پیش کی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی اس جیسا لکھ سکا ہے۔ حالانکہ علی رضا عباسی ایک ایسا خطاط گزرا ہے کہ جو شاہ عباس کے زمانے میں تھا اور غیر معمولی طور پر اچھا خطاط تھا۔ اس کی خطاطی کے فن پارے آج بھی اصفہان یا پھر قم بریکٹ میں ہے کہ ایران کے 2 اہم شہر ہیں یہ میں شاہ عباس کے مقبرے میں موجود ہیں کہ جو نہایت دیدہ زیب ہیں، لیکن اس کے باوجود بایسنقر کے پائے تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن
بذات خود الہی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس کا اپنا ہی حسن ہے، یعنی فصاحت و بلاغت ہے، اور قرآن کو عالمگیر کرنے کی عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ اس کا عامل زیبائی یعنی فصاحت و بلاغت معجز نما ہے۔ اگلی لائن سے آخری لائن ہے یہ اس کی کہ غرض کے حسن کی طرف رجحان اور خوبصورتی کے مظاہر کی طرف کشش بھی انسان کے رجحانات میں سے ہے۔ نمبر 4، تخلیق اور ایجاد کا رجحان۔ پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ چوتھے نمبر پر تخلیق اور ایجاد کا رجحان ہے۔ انسان میں چیزوں کو ایجاد کرنے کا رجحان موجود ہے۔ ایسی اشیاء جو وجود نہیں رکھتی، انسان چاہتا ہے کہ انہیں وجود میں لائے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ انسان نے اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صنعت و حرفت اور ایجاد اور ابداع کا کام کیا ہے، لیکن جس طرح علم انسان کے لیے زندگی اور معاش کا ذریعہ بھی انسان کے لیے زندگی اور معاش کا ذریعہ بھی ہے، بذات خود مطلوب اور مقصود بھی ہے۔ پیج نمبر ہے 94۔ ایجاد و تخلیق کی بھی یہی صورت ہے۔ آج کل اس مسئلے پر بہت بحث کی جاتی ہے کہ آیا علم برائے علم ہے یا علم برائے زندگی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں مطلوب ہیں، یعنی علم انسان کے لیے مطلوب بالذات بھی ہے اور مطلوب بالغیر بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم بالذات بھی مطلوب ہے اور انسانی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر بھی، اس اعتبار سے کہ علم دریافت اور کشف ایک حقیقت ہے، مطلوب بالذات بھی ہے، اور اس طرح سے کہ یہ ایک طاقت و توانائی ہے۔ بقول کہ توانا بود ہر کے دانا بود، یعنی جو صاحب علم ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ زندگی کی مشکلات حل کرنے کا ذریعہ ہے، مطلوب بالغیر ہے، یعنی تخلیق اور ابداع بھی اسی طرح ہے۔ آپ نے طلبہ کے بارے میں مشاہدہ کیا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ جب ایک طالب علم کوئی چیز تخلیق یا ایجاد کرتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ میں ایک خاص حیثیت کا احساس کرتا ہے۔ جب آپ اسے کوئی دستکاری کا کام کرنے کے لیے دیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے ایک نئی چیز تخلیق کرے۔ مجموعی طور پر ابداع و ایجاد جس شعبے میں بھی ہو ایک قسم کی تخلیق ہے۔ بعض افراد کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تخلیقی امتیاز و صلاحیت رکھتا ہے، یعنی طرز تدریس میں اس کا امتیازی اور بے مثال اسلوب ہے۔ دیگر اشخاص ممکن ہے کہ فقط دوسروں کی روش اور اسلوب کی پیروی کریں، لیکن اس کے برعکس بعض افراد یہ صلاحیت اور پھر ملکہ اور طاقت رکھتے ہیں کہ ایک نئی روش تخلیق کریں۔ مجموعی طور پر اجتماعی پروگراموں، مملکت کو چلانے کے طور طریقوں، شہری منصوبہ بندی اور وہ امور جن میں بلدیہ کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح کتب کی تالیف و تصنیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ موجود اور نوآور انورٹڈ کاماز میں ہے خلاق، جبکہ بعض دیگر محض پسرانی روش کی تقلید کرتے ہیں۔ بالخصوص کتابوں میں یہ تقلیدی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ مشہور ضرب المثل ہے کہ چھپی ہوئی کتابوں کو پھر سے کتابت کرتے ہیں اور کتابت شدہ کو پھر چھاپ دیتے ہیں۔ انورٹڈ کاماز میں ہے یہ، اور صفحہ نمبر ہے یہ 95۔ چھپی ہوئی کتابوں کو پھر سے کتابت کرتے ہیں اور کتابت شدہ کو پھر چھاپ دیتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی کتابوں میں سے بعض باتیں اخذ کرتے ہیں اور تدوین کر لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ چھاپ دیتے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ یہ کام تخلیقی نہیں ہے
لیکن بعض افراد کی کتابیں تخلیقی ہیں اور انسان میں یہ رجحان موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تخلیق کار ہو۔ نظریات میں معاملہ اس سے بالاتر ہے۔ کوئی شخص ایک نظریے کی تخلیق کرتا ہے اور بعد میں اسے ثابت کرتا ہے، دوسرے لوگ اس کے نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ پر ایک طرح کی قدرت اور صلاحیت ہے۔ مثلاً وہ شخص کہ جس نے جوہری حرکت، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، کہ نظریے کی تخلیق کی، بعد میں اس کو ثابت کیا اور اب دوسرے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ البتہ بعض اوقات یہ دو تین رجحان آپس میں مل جاتے ہیں۔ مثلا جب کوئی حافظ کی طرح اشعار کی صورت میں ایک نئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس نے ایک ہی وقت میں دو کام سر انجام دیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک نئی چیز کو وجود میں لایا ہے اور تخلیقی حس کی تشنگی کو بجھایا ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ ایک خوبصورت اور حسن چیز کو یعنی خوبصورت شعر کو معرض وجود میں لایا ہے، اپنی حس زیبائی انورٹڈ کاماز میں ہے کہ شوق کو بھی اس نے سیراب کیا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کی تلاش حقیقت، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں، کی حس کو بھی تسکین حاصل ہوئی ہو۔ پیج نمبر ہے 96۔ نمبر 5 پر ہے عشق و عبادت۔ پانچویں چیز کا نام ہم نے عشق و عبادت رکھا ہے۔ البتہ ہم ابھی اپنی پہلی بات کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ اس کائنات میں کوئی موجود بھی ایسا نہیں ہے جو انسان سے زیادہ تشریح و توضیح کا محتاج ہو، چونکہ انسان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو غیر انسان میں موجود نہیں، اور اس میں ایسی پیچیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی تشریح آسان کام نہیں بلکہ انتہائی دشوار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو عالم صغیر انورٹڈ کاماز میں ہے یعنی چھوٹی کائنات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسان بذات خود ایک کائنات ہے۔ عرفا یعنی عارف باللہ، عارف باللہ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ انسان عالم صغیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات عالم صغیر ہے، جبکہ خود انسان ایک مکمل کائنات یعنی عالم اکبر ہے۔ مولوی کہتے ہیں، اور اس کا پھر شعر تو فارسی میں ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ گھر شہر کا جزو ہے، جو کچھ بھی گھر میں ہے یقیناً شہر میں پایا جاتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ شہر میں بعض چیزیں ایسی ہوں جو گھر میں نہ پائی جاتی ہوں۔ اور پھر اگلا پیراگراف میں انورٹڈ کاماز میں ہی شروع ہو رہا ہے کہ اس طرح جو کچھ ایک چھوٹی سی ندی میں ہے دریا میں یقیناً پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جہاں، اور اس کو پھر جہاں سے مراد اس کو انورٹڈ کاماز میں کائنات چھوٹی سی ندی کی مانند ہے اور دل دریا ہے۔ یہ جہاں کائنات گھر کے طرح ہے اور دل عجائبات کے شہر کے مانند ہے۔ اور آگے ہے کہ یعنی اس کے برعکس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دل گھر کی مانند ہے اور کائنات ایک شہر کی مانند ہے یا شہر کی طرح ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، میرا مقصد انسان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ انسان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تشریح کے محتاج ہیں اور انسان کو غیر پیچیدہ اور مخلوق اور سادہ سمجھنا غلط فہمی ہے، جبکہ بہت سے اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فی الحال وہ موضوع کہ شاید جس کی وضاحت زیادہ ضروری ہے عشق و عبادت ہے، اور در حقیقت خود عشق ہی تشریح طلب ہے۔ انسان میں عشق کا ظہور خود ایک عجیب و غریب اور دشوار مسئلہ ہے کہ جو بہت زیادہ تشریح کا محتاج ہے۔ بعض لوگ عشق، یہ سب انورٹڈ کاماز میں، کہ اس طرح عشق کو ایک طرح کی شہوت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشق جنسی جبلت کی ہیجانی کیفیت کا نام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔
یعنی اس کی ابتدا جنسی جذبے سے ہے اور انتہا بھی یہی ہے۔ دوسرے نظریے کے قائل لوگ کہتے ہیں کہ عشق جنسی جذبے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں لطیف احساس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 98۔ اور جنسی جذبہ ختم ہو کر ایک، ہم پیچھے سے جو پڑھ رہے تھے اس کا تھا کہ جنسی جذبے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں لطیف احساس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جنسی جذبہ ختم ہو کر ایک روحانی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ جو بنیادی طور پر دو قسم کے عشق کا قائل ہے، ایک جسمانی عشق کہ جس کی ابتدا بھی جسمانی اور انتہا بھی جسمانی ہے، اور دوسرا روحانی عشق جس کی ابتدا بھی روحانی ہے اور انتہا بھی روحانی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، عشق خصوصاً جہاں عبادت اور پرستش کے ہمراہ ہو، بلکہ ہر وہ شخص جو حقیقی عشق کے مرحلے تک پہنچ جائے پرستش کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ دونوں حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ بہرحال انسان میں عشق اور پرستش کا مسئلہ بہت زیادہ تشریح، تجزیہ اور توضیح کا محتاج ہے۔ تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعاً اس کے کیا عوامل ہیں؟ آیا قدیم زمانے سے یہ بات جو افلاطون سے منسوب کی گئی ہے اور آج کل بھی عشق افلاطونی کے نام سے جانی جاتی ہے، درست ہے یا نہیں؟ کیا واقعاً انسان میں عشق کے لیے کوئی غیر مادی اور غیر جسمانی عوامل موجود ہیں؟ آیا انسان میں عشق روحانی بھی پایا جاتا ہے، اور اگر ہے تو وہ کون سا جذبہ ہے؟ یہاں پہ ہمارا باب سوئم کا اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم پیج نمبر 99 پر ہے، باب چہارم، اور اس کا موضوع ہے عشق اور پرستش، انسانی رجحانات کے دلائل۔ اور اس صفحے پہ اتنا ہی لکھا ہے، اور اگلا صفحہ نمبر 100 شروع ہوتے ہیں، اور اس پہ لکھا ہے کہ ہماری بحث انسان میں پائے جانے والے ان رجحانات کے بارے میں تھی کہ جو حیوان میں موجود نہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہی رجحانات کی وجہ سے انسان تشریح اور تفسیر اور فلسفے کے لیے ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔ 4 رجحانات کے بارے میں ہم پہلے وضاحت پیش کر چکے ہیں، اب ایک اور رجحان کی جانب مختصر طور پر اشارہ کرتے ہیں۔ یہ رجحان وہی چیز ہے کہ جس کا نام عشق و پرستش رکھا جا سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف اس بات کی توضیح عرض کرتا چلوں کہ جو چیز انتہائی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں ایک ایسی چیز کی صلاحیت موجود ہے کہ جسے ہم عشق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عشق محبت سے ایک بالا تر چیز کا نام ہے۔ عام طور پر جذبہ محبت ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ انسان میں کتنی طرح کی محبتیں موجود ہیں، مثلاً دوستوں کے درمیان باہمی محبت، مرید کی اپنے مرشد پیر کی اور مرید سے محبت، بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، والدین اور اولاد کے درمیان محبت، ان کے شمار معمول کی محبتوں میں ہوتا ہے۔ لیکن انسان میں ایک اور چیز کی صلاحیت موجود ہے جسے عشق کہتے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ عشقہ سے لیا گیا ہے۔ عشقہ اس بیل کو کہتے ہیں کہ فارسی میں جس کا نام پیچک، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، یعنی آکاس بیل۔ یہ بیل جس چیز تک بھی پہنچتی ہے اس کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے۔ مثلا جب کسی درخت یا گھاس تک پہنچتی ہے تو اس طرح اس کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے کہ اسے اپنے چنگل میں جکڑ لیتی ہے اور اس کو مکمل طور سے اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اس طرح کی ایک حالت انسان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ معمول کی محبت کے برعکس عشق انسان کو اس کے روزمرہ زندگی کے معمول سے خارج کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 101۔
اس کی نیند حرام کر دیتا ہے اور کھانا پینا اس سے چھوٹ جاتا ہے، اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اس کا معشوق بن جاتا ہے اور اس کے درمیان ایک طرح کی وحدت و یکتائی وجود میں آ جاتی ہے۔ عشق اسے ہر چیز سے کاٹ دیتا ہے اور اس کی توجہ کو صرف ایک چیز کی جانب مرکوز کر دیتا ہے، اس طرح کہ اس کے لیے سب کچھ معشوق کی ذات ہو جاتی ہے۔ ایسی شدید محبت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیوانات میں اس کیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ جو احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں وہ اسی حد تک ہیں کہ جو والدین، اولاد یا میاں بیوی کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ غیرت اور حمیت وغیرہ جو کچھ بھی ان میں پایا جاتا ہے تھوڑا بہت حیوانات میں بھی موجود ہے، لیکن یہ صورتحال اس مخصوص انداز میں صرف انسان میں ہی پائی جاتی ہے۔ عشق حقیقت میں کیا چیز ہے؟ بذات خود فلسفہ کا موضوع ہے۔ ابو علی سینا نے عشق کے موضوع پر مستقل طور سے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اسی طرح ملا صدرا نے اپنی کتاب اسفار کے الہیات کے باب میں قریب 40 صفحات حقیقت عشق کے لیے مختص کی ہیں کہ یہ حالت جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کیا ہے؟ جس طرح کہ آج کل یہ مسئلہ نفسیات میں بھی زیر بحث ہے کہ اس حالت کا تجزیہ کیا جائے کہ انسان میں پائی جانے والی یہ حالت کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 102۔ حقیقت عشق کے بارے میں نظریات، یہ یہاں پہ موضوع ہے اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض نے تو اسے ایک خاص قسم کی بیماری یا عارضہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک طرح کا عارضہ اور مرض ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عشق کو بیماری تصور کرنے والوں کے نظریے کا ابھی تک کوئی حامی نہیں ہے، بلکہ نہ صرف اسے بیماری نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک نعمت خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ مجموعی طور پر عشق صرف ایک ہی قسم کا ہے یا اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض نظریات کے مطابق عشق کی فقط ایک ہی قسم ہے اور وہ جنسی عشق ہے۔ اس کی بنیاد عضوی اور حیاتیاتی یعنی آرگینک اینڈ سائیکولوجک ہے اور یہی ایک قسم ہے۔ اس کے نزدیک جتنے بھی عشق ہیں اس دنیا میں موجود تھے اور موجود ہیں اپنے تمام تر اثرات اور خصوصیات کے ساتھ رومانوی عشق ہیں۔ دنیا کے ادبی شاہکار ایسی عشقیہ داستانوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن مجنون کی داستان کے مانند یہ تمام عشق جنسی نوعیت کے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اور گروہ ہے کہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے عشق کہ جو اس وقت زیر بحث ہے کو بھی دو قسم کا سمجھتے ہیں۔ مثلاً ابو علی سینا، خواجہ نصیر الدین توسی اور ملا صدرا عشق کی دو اقسام کے قائل ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے۔ بعض عشق کو جنسی سمجھتے ہیں کہ اس کو عشق حقیقی کے مقابلے میں عشق مجازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض عشق روحانی نوعیت کے ہیں اور روحانی ہیں، بعض در حقیقت دو روحوں کے درمیان ایک طرح کی کشش یعنی اٹریکشن پائی جاتی ہے۔ جسمانی عشق میں جنسی جذبہ کار فرما ہے کہ جو معشوق تک پہنچنے اور جنسی خواہش کی تسکین کے بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا انجام یہی کچھ ہے، کیونکہ اگر اس کی علت اور سبب پیدائش بدن میں داخلی مادے کی تحریک ہے تو اس کے جدا ہونے سے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح وہاں سے اس کا آغاز ہوا اور یہاں پر
ختم ہو گیا۔ لیکن روحانی عشق کے قائل لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان بعض اوقات عشق میں ایسے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جو ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی اس مرحلے کو بین الصور سے تعبیر یعنی وہ کہتے ہیں کہ روحوں کے درمیان ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے، در حقیقت یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ انسانی روح میں روحانی عشق کے لیے بنیاد موجود ہے، اور حقیقت میں اگر یہاں کوئی نفس پایا جاتا ہے تو وہ فقط انسان کو ہی متحرک رکھتا ہے، جبکہ انسان کا حقیقی معشوق عالم طبیعت سے بالاتر ایک حقیقت ہے کہ جس سے انسان کی روح متحد ہوتی ہے، اس تک پہنچتی ہے اور اسے پا لیتی ہے۔ پس حقیقت میں انسان کا حقیقی اور اصل معشوق اس کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں کئی داستانیں نقل کی جاتی ہیں۔ اس نظریے کے حامل لوگ کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ عاشق کو محبوب کا خیال اور اس کی یاد خود محبوب سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ خود محبوب اور اس کی طرف اولین تحریک کے عوامل خود انسان کے اندر موجود ہیں، اور وہ اپنے اندر ایک نئی حقیقت سے مانوس ہو جاتا ہے کہ جو اس کی روح میں موجود معشوق کی تصویر ہی ہے، لیکن در حقیقت یہ تصویر ظاہری معشوق نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری چیز ہے۔ صفحہ نمبر 104۔ اور اگلا پیراگراف ہے، ان داستانوں کا فلسفی کتب میں بھی تذکرہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنوں باوجود اس کے کہ لیلیٰ کے فراق میں اور اس کے عشق میں کتنے ہی شعر اور غزلیں کہہ چکا تھا، لیکن جب ایک دن جنگل میں لیلیٰ اس سے ملنے آئی اور اس نے اسے آواز دی تو مجنوں نے سر اٹھایا اور پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں لیلیٰ ہوں، تمہاری تلاش میں آئی ہوں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ مجنوں فوراً اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے محبوب کو، جس کے فراق میں اس نے کتنی گریہوزاری کی ہے، آغوش میں لے لے گا۔ مجنوں کہنے لگا، نہیں، یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے عشق ہی میں محو ہوں، تمہارے جسم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگلا پیراگراف اسی طرح کے ایک واقعہ میں نے ایک اس دور کے مشہور شاعر شہر یار کی سوانح عمری میں بھی پڑھا ہے۔ شہر یار جو کہ میڈیکل کالج میں سال آخر کا طالب علم تھا اور تہران میں کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا، خود وہ تبریز کا رہنے والا تھا۔ وہاں وہ مالک مکان کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، اور عاشق بھی شدید قسم کا۔ بہرحال انہوں نے لڑکی کا رشتہ کسی وجہ سے اسے نہ دیا۔ اس نے بھی مجنوں کی طرح ہر کام کاج اور طالب علمی سے ہاتھ کھینچ لیا اور اس کی خواہش میں محو ہو گیا۔ کئی سال بعد خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک تفریحی مقام پر سیر کر رہی تھی کہ شہریار پر اس کی نظر پڑی۔ تو خاتون نے اسے ملنے کے لیے قریب آئی تو وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اسے کہنے لگا، مجھے اب تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اپنے خیالوں سے ہی خوش ہوں اور انہی سے مانوس ہوں۔ اگر تم اپنے شوہر سے طلاق بھی لے لو تو بھی مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ اس ضمن میں اس کے اشعار بھی ہیں۔ اس خاتون کے آنے کے بعد وہ اشعار کہتا ہے اور اپنی صورتحال کی تعریف کرتا ہے کہ کس طرح وہ اس کے عشق سے مانوس ہو گیا ہے اور خود اس کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ابھی مختصراً یہ بات بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اسلام میں عرفانی کلچر یعنی انورٹڈ کاماز میں ہے تہذیب سے تھوڑے بہت آشنا ہوں کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو بہت زیادہ قابل توجہ اور قابل تحلیل و تجزیہ ہیں۔ اس سلسلے میں ملا صدرہ نے چند اشعار نقل کیے ہیں، میرے خیال میں محی الدین عربی کے ہیں، اگرچہ اس نے یہ
نہیں کہا کہ یہ کسی شاعر کے نہیں ہیں، صرف اتنا کہا ہے کہ کسی نے یوں کہا ہے، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ محی الدین کے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ جب اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ بعض عشق جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں، تو ان خوبصورت اشعار میں یہ بات یوں بیان کرتا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اپنے معشوق سے گلے مل رہا ہوں، لیکن پھر بھی دیکھتا ہوں کہ میرا نفس اس کے لیے بہت مشتاق ہے اور بے قرار ہے، مگر کیا گلے ملنے سے زیادہ بھی کوئی ایک دوسرے کے قریب تر آ سکتا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 106۔ کیا یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر دو جسموں کے درمیان کشش پائی جاتی ہے اور عشق اس کا نتیجہ ہے، تو اب جبکہ وہ اپنے آرزو کو پہنچ چکے ہیں اور جبکہ یہ بات اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے، تو عشق کو ختم ہو جانا چاہیے؟ پھر اگلا شعر کا اسی طرح ترجمہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتا ہوں تاکہ میرے اندر کی حرارت اور گرمی زائل ہو جائے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو اور بھی سوا ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس سے فلسفی جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ آگے شعر ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے، ممکن نہیں کہ میری یہ اندرونی آگ خاموش ہو جائے مگر یہ کہ دونوں روحیں آپس میں مل جائیں۔ پس یہ نظریہ عشق کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے، عشق جسمانی اور عشق روحانی، یعنی وہ ایک اپنے قسم کے عشق کا قائل ہے اور جو سرچشمے کے اعتبار سے بھی عشق جسمانی سے مختلف ہے، اور اس کا سرچشمہ جنسی نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں انسان کی فطرت اور روح میں پائی جاتی ہیں، نیز ہدف و انتہا کے لحاظ سے بھی جنسی عشق سے مختلف ہے، کیونکہ صفحہ نمبر 107، کیونکہ جنسی عشق شہوت کے بجھنے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ عشق یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں وہ فلسفی مباحثے اور فلسفیوں کی ان دلیلوں کو پیش کریں کہ جو انہوں نے اس طرح کے عشق کو کہ جسے افلاطونی عشق سے یاد کیا جاتا ہے ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہیں۔ ہم ان سے صرف اس حصے کو پیش کریں گے جو انتہائی آسان ہو۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ بات مسلم ہے کہ انسان عشق کی تعریف کرتا ہے، یعنی اسے ایک قابل ستائش چیز سمجھتا ہے، جبکہ شہوتوں کے باب سے کوئی چیز بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ مثلا انسان میں کھانے پینے کی خواہش یا غذا کی رغبت کو جو ایک طبعی رجحان ہے، کیا یہ رجحان طبعی رجحان ہونے کے اعتبار سے کچھ بھی قابل احترام ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دنیا میں ایک بھی شخص کسی غذا کی طرف اپنی رغبت کی تعریف کرتا ہو؟ عشق بھی جب تک جنسی شہوت سے مربوط ہو کھانے کی خواہش کے مانند ہے، یعنی کہ ایک حیوانی جبلت ہے اور قابل احترام نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا احترام کیا جاتا ہے، اور دنیا کے ادبی شاہکاروں کا ایک بہت بڑا حصہ عشق کی تقدیس اور تعریف پر مشتمل ہے۔ انفرادی اور اجتماعی نفسیات کے حوالے سے یہ امر غیر معمولی طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر ہمارا یہ موضوع اختتام کو پہنچتا ہے اور ہم اپنی آڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔